अफहसिबतुम कि क्या तुम गुमान करते हो, क्या तुम ये सोचते हो अन्नमा खलकनाकुम अबसा कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, हमने तुम्हें यूं ही ऐसे ही पैदा कर दिया कि तुम दुनिया में जाओ, खाओ पियो, मस्त रहो और अपने तौर पर जिंदगी गुजारो। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन और बेशक तुम सब के सब हमारी तरफ, मेरी तरफ लौटाए जाओगे। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी पैदाइश, हमारी तखलीक अबस बेकार हुई है, ऐसे ही हुई है, यूं ही बस दुनिया में कुछ दिन गुजारना है उसके बाद जाना है, अगर ये सिर्फ हम सोच रहे हैं तो ये हमारी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस गलतफहमी का इजाला करते हुए यहाँ पर बता दिया है और हमें कहा है कि अगर ये सोच रहे हो तो ये सोच तुम्हारी गलत है, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास लौट कर जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अपने बारे में बताना है कि हमने दुनिया में क्या किया है, हमारे अमाल का हिसाब किताब लिया जाएगा हमसे। तो फिर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी किसी मकसद के तहत है, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी मकसद के तहत पैदा किया है। और सूरह ज़ारियात के अंदर एकदम वाज़ेह अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वज़क्किर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कहा कि वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि आप नसीहत कीजिए। क्यों नसीहत करना? फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, क्योंकि मुमिनों को नसीहत फायदा पहुंचाती है। और उसके आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसानों को पैदा किया है तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए, किसी दूसरे मकसद के तहत नहीं पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल आया और कहा वमा खलक़तु, कि मैंने पैदा नहीं किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, जिन और इंसानों को इल्ला लियअबुदून, मगर एक ही मकसद है, एक ही चीज के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया में भेजा है, जिन इंसानों को दुनिया में भेजा है। वो मकसद क्या है? अल्लाह कह रहा है लियअबुदून, ये होना चाहिए। और दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से किया है उस तरीके से होना चाहिए। हमारी मर्जी के तहत नहीं चलेगा, किसी और की मर्जी के तहत नहीं चलेगा, चलेगा तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा करके बताया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसा करने के लिए कहा है वैसा अगर हम करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में वो अमल हमारा मकबूल होगा। लेकिन अगर हम الرحمن علم القرآن इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खयरल हदीथि किताबुल्लाह व खयरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाला अल्लाहु अज़्ज़ व जल व ज़क्किर फ़इन्न الذिक्रा तंफ़उल मुमिनीन वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिन्हुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। मुहतरम हाज़िरीन जुमा, तमाम तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ उसी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने हम तमाम को अदम से वजूद बख्शा। हम कुछ नहीं थे, हमें कुछ बनाया, हमें कुछ हैसियत बख्शी, हमें इंसान बनाया। उसके बाद इंसान बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुसलमान बनाया। ये एक अजीम नेमत से सरफराज किया। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया कराम पर, बिलखुसूस नबी आखिरुज़्ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात, उसके पैगामात, उसके फरमूदात, उसके रसाइल हम तमाम लोगों तक पहुँचाने में सर्फ कर दी और बेशुमार तकालीफ व मसाइब का सामना किया। मुहतरम हाज़िरीन, हम में से हर कोई जानता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दुनिया में क्यों भेजा। हम में से अक्सर व बेशतर लोगों को
اپنے اس مقصد کے بارے میں پتہ بھی ہوگا، یاد بھی ہوگا، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو یہ بھول چکے ہوں گے کہ ان کو دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھیجا تو کیوں، آخر ان کی پیدائش ہوئی تو کیوں ہوئی، وہ پیدا کیے گئے تو کیوں، ان کی تخلیق کس مقصد کے تحت ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام دنیا میں کوئی سا بھی کام ہو، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی چاہت ایسی ہوتی ہے، کوئی ارادہ، کوئی طلب، کوئی مقصد ایسا ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ ہم کماتے اس لیے ہیں کہ زندگی اچھے سے گزار سکیں، ہم کھاتے اس لیے ہیں کہ سکون سے چل پھر سکیں، ہمارا پیٹ بھرا رہے، ہم دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو۔ الغرض دنیا کا ہر کام، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے، ہماری جو یہ تخلیق ہوئی ہے، ہماری جو یہ پیدائش ہوئی ہے، کیا بیکار ہے؟ کیا یوں ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا کہ ہم دنیا میں جائیں، کھائیں، پیئیں، موج کریں، مستی کریں، گھومیں پھریں، چلے پھریں اور کمائیں اور اپنے طریقے سے زندگی گزاریں، اس کے بعد مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر جگہ پر یاد دلایا کہ اے لوگو یاد رکھو اللہ رب العالمین نے تمہیں کیوں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ آخر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے؟ آخر اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا ہے، سجدہ ریز ہونا ہے، سجدہ ریز ہونا ہے تو کیوں ہونا ہے؟ آخر اس لیے کہ اللہ رب العالمین آگے ہی ارشاد فرما رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت آ جائے۔ اور یاد رکھیے جب اس رب کی خشیت آ گئی، جب اس رب کا خوف آ گیا، جب اس رب کا ڈر ہمارے دل کے اندر بس گیا، تو پھر سمجھ لیجیے کہ ہماری تمام عبادتیں، ہمارے تمام کام اللہ رب العالمین کے دربار میں مقبول ہونے لگیں گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے پھر ہم کام کریں گے۔ وہ اس کے اندر ہمارا کینہ کپٹ، ہماری دوسری نیتیں شامل نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے اندر اخلاص شامل ہو جائے گا۔ اور جب اخلاص کسی بھی عمل کے اندر ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق جس طریقے سے انہوں نے کر کے کوئی بھی کام کر کے بتایا ہے، اس طریقے سے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر ہمارا وہ عمل مقبول ہوگا، کیونکہ عمل کی قبولیت کی دو ہی شرط ہے، ایک تو یہ کہ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے کیا ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہماری مرضی کے تحت نہیں چلے گا، کسی اور کی مرضی کے تحت نہیں چلے گا تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کر کے بتایا ہے، اللہ رب العالمین نے جیسا کرنے کے لیے کہا ہے ویسا اگر ہم کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ عمل ہمارا مقبول ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنی مرضی کے تحت زندگی گزارتے رہے تو پھر اس غلط فہمی کو بھی ہمیں دور کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، واضح انداز میں کہہ دیا، افحسبتم، کہ کیا تم گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سوچتے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں یوں ہی ایسے ہی پیدا کر دیا کہ تم دنیا میں جاؤ، کھاؤ پیو، مست رہو اور اپنے طور پر زندگی گزارو، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک تم سب کے سب ہماری طرف، میری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہماری پیدائش، ہماری تخلیق عبث بیکار ہوئی ہے، ایسے ہی ہوئی ہے، یوں ہی بس دنیا میں کچھ دن گزارنا ہے اس کے بعد جانا ہے، اگر یہ صرف ہم سوچ رہے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے یہاں پر بتا دیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ اگر یہ سوچ رہے ہو تو یہ سوچ تمہاری غلط ہے، تمہیں اللہ رب العالمین کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اللہ رب العالمین کے اپنے بارے میں بتانا ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے، ہمارے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا ہم سے۔ تو پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کسی مقصد کے تحت ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اور سورۃ الذاریات کے اندر ایک دم واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے. کیوں نصیحت کرنا؟ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ مؤمنوں کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے. اور اس کے آگے ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے، کسی دوسرے مقصد کے تحت نہیں پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے مال آیا اور کہا وَمَا خَلَقْتُ، کہ میں نے پیدا نہیں کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، جنوں اور انسانوں کو إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی چیز کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جنوں انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لیعبدوا، تاکہ وہ میری عبادت کریں. جنوں اور انسانوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ صرف وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. لیکن ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے. ہمارے پاس کسی کی غیبت کے لیے بھی وقت ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے بھی وقت ہے، گالی گلوچ کے لیے بھی وقت ہے، ہر چیز کے لیے. الغرض یہ کہ دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. بدعات و خرافات میں پڑھنے کے لیے وقت ہے، شرک و بدعات میں پڑھنے کے لیے وقت ہے. لیکن وقت جو ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے دربار میں آنے کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کو بھلا چکے ہیں. ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ ہمارا خالق کون ہے، ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ ہمارا رازق اللہ رب العالمین ہے. صرف اس بات کی گواہی تو دے لیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم نے کلمہ طیبہ تو پڑھ لیا، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اگر صحیح معنوں میں ہمیں اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا، صحیح معنوں میں اگر ہم اللہ رب العالمین کو اپنا خالق، حاکم، مالک، رازق جانتے تو پھر ہماری یہ دنیا، ہم جو یہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ یوں ہی نہیں جاتی، یہ برائیوں میں نہیں جاتی، بلکہ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں ہر وقت رہتے. اللہ رب العالمین کی مسجد میں، یہ جو مسجد ہے اس کا گھر ہے، اس گھر میں ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ وقت اس مسجد کے اندر رہتے، ہمارا دل اس مسجد سے متصل رہتا. لیکن ابھی جو حالت ہے ہماری وہ یہی ہے کہ ہم مسجدوں سے دور ہے، باقی ہر چیز میں ہم ملوث ہیں، مسجدوں سے صرف دور ہے، بس مسجد آنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. ارے اللہ کے بندوں، وقت بھی اس رب کا ہے. کھلانے والا وہ ہے، پلانے والا وہ ہے، پہنانے والا وہ ہے، چلانے والا وہ ہے، سلانے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، حاکم وہ ہے، رزاق وہ ہے. اسی کے پاس ہمارا رزق ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے. تو پھر ہم کس بنیاد پر اپنے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم کس بنیاد پر دنیا میں کچھ پیسے کمانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کمایا ہے؟ ہماری اور آپ کی طاقت نہیں کہ ہم ایک بھی پیسہ کما سکے. اگر اس رب نے ہم سے چلنے کی، ہم سے ہلنے ڈلنے کی قوت چھین لی تو ہم ہل بھی نہیں سکتے، اتنی بھی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. جب ہمارے جسم کے اندر، خدا آپ جھانک کے دیکھ لیں، یہ آنکھ جس کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں وہ بھی اس رب کا، یہ ہاتھ جس کے ذریعے ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ بھی اس رب کا. آپ جسم کے اندر کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، کسی بھی عضو کو دیکھ لیں، کوئی بھی چیز ایسا ہمارا خود کا ہو بتا دیجئے، اس رب کا ہے. ہر چیز اس رب نے دی ہے تو ہم پہن بھی رہے ہیں، ہر چیز اس رب نے دی ہے تو ہم اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں. یہ منہ جس سے ہم بولتے ہیں، جس سے ہم کھاتے پیتے ہیں، جس سے ہم اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ بھی اس رب نے دیا. تو جب اس رب کا ہر چیز ہے تو پھر ہم کچھ پیسے کمانے کے بعد یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے کمایا؟ اس نے طاقت دی ہے تو کما رہے ہیں، اس نے ہمیں اس لائق رکھا ہے کہ ہم کما کر کھا سکے تو ہم کما کر کھا رہے ہیں. بہرحال ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہماری ہر چیز، ہم دنیا میں جو بھی استعمال کرتے ہیں، سب جب اس رب کی ہے تو پھر ہمیں غرور اور تکبر اور گھمنڈ کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا. ہمیں اس چیز کی طرف پڑھنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں یہ بولنے کا بھی حق نہیں ہے کہ یہ ہمارا نہیں، اس رب کا ہے. اس نے ہمیں اس چیز کا مالک بنایا ہے، ہمیں وقتی طور پر اس نے اس چیز کے استعمال کی اجازت دی ہے تو ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں. اگر وہ رب ہم سے وہ چیز چھین لے، آپ جانتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھانا آپ کے سامنے ہوتا ہے لیکن آپ اس کھانے کو نہیں کھا سکتے، کسی دوسرے کے نصیب میں وہ کھانا لکھا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس دانے کو، اس کھانے کو کسی اور کے نصیب میں لکھا رکھا ہے. تو جب اللہ رب العالمین کی ہر چیز ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے دربار میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کا شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں. اور جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، جب ہم اس کا ذکر کریں گے، جب ہم اس کو بار بار یاد کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ابھی ہماری آیت چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے تحت پیدا کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون،
اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائے. کیوں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے بے شک اللہ رب العالمین رزاق ہے، رزق کا مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، قوت والا وہ ہے، متانت والا وہ ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے. اس بات کا خیال رکھنا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ رب العالمین ہم سے کوئی رزق نہیں چاہتا، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں مانگتا، دینے والا تو وہ ہے، اس کے خزانے سے ہمیں مل رہا ہے تو ہم کھا رہے ہیں. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، محتاج ہم ہے، محتاج اس کے ہم ہے. وہ جب تک ہم اس کے پاس جائیں گے ہمیں ملتا رہے گا. اور اللہ رب العالمین اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہم نہیں بھی جاتے پھر بھی اللہ رب العالمین ہمیں دیتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم دنیا میں جاؤ گے تو میں رزق تمہیں دیتا رہوں گا. لیکن ہم نے بھی اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری عبادت کریں گے. جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہم تمام کو نکالا، تمام بنی آدم کو نکالا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، پیٹ سے جب نکالا تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا بالا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے. تو اس وعدے کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہم سے رزق کا وعدہ کیا تھا، وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، لیکن ہم نے اس سے عبادت کا وعدہ کیا تھا وہ ہم بھول چکے ہیں. ہمیں اس وعدے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم اس وعدے کو یاد رکھیں گے ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں آتے رہیں گے، چاہے ہمارے پاس وقت ہو نہ ہو. ہم وقت اس کا استعمال کرتے ہیں، 24 گھنٹے میں ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہم 1 گھنٹہ اس رب کے لیے نہیں نکال پاتے. وہ وقت بھی اسی کا ہے، لیکن ہم 1 گھنٹے کے لیے مسجد نہیں آ پاتے. 5 وقت کی نماز آپ اگر اچھے سے گن لیں، وقت کا اندازہ لگا لیں، تو صرف آپ کے 24 گھنٹے میں سے صرف اور صرف مسجد میں 1 گھنٹہ آپ کا چاہیے. اللہ رب العالمین صرف 5 وقت نماز کے لیے آپ کو بلا رہا ہے. مؤذن بار بار 5 وقت کی نماز میں اذان دیتا ہے جب تو کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہماری کانیں سنتی ہے، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں دیکھتا. ہم جو ہے اس چیز کو سن کر کے بھی انسنا کرتے ہیں. ہم اس چیز کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں بلایا جا رہا ہے، ہمیں کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، ہمیں صلاۃ کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور ایک بات اور یاد دلا دوں آپ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہے، جو بھی ہم کماتے ہیں اس میں برکت نہیں. مؤذن اذان میں کہتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کے فوراً بعد کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. دونوں چیز ایک ساتھ کہتا ہے وہ، وقتاً فوقتاً، ایک کے بعد ایک. یہ کہنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے برکت کا راز کیا ہے. سورۃ الجمعہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہا اللہ رب العالمین نے کہ جب اذان دے دی جائے تو تم دوڑ پڑو مسجد کی طرف، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف، خرید و فروخت چھوڑ دو. اور اس کے بعد ایک آیت، اس کے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب نماز پڑھ لی ہو، اب بیٹھنا نہیں ہے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، دنیا میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے اس کا رزق تلاش کرو. یہ کامیابی کا راز ہے، یہ ہمارے رزق میں برکت کا راز ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے، اس کے بعد اگر آپ کتنا بھی کماتے ہیں، کم ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر اللہ رب العالمین برکت دے گا. لیکن ہماری حالت کیا ہے پتہ ہے؟ ہم کماتے پہلے ہیں، اور جب کوئی کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو کوشش کرتے ہیں کہ کہیں چلے جائیں غلطی سے. نہیں تو ہماری حالت کیا ہے کہ ہفتے بھر کی نماز صرف جمعہ کے ٹائم پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ صرف عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ صرف جنازے میں شامل ہوتے ہیں. نماز اس طریقے سے ہم پر فرض نہیں ہے، اللہ کی عبادت اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا. آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کہا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے اوقات جو ہے وہ مقررہ ہیں، وہ لکھ دیے گئے ہیں، وہ بتا دیے گئے ہیں، ان پر اس اوقات میں نماز ادا کرنا ضروری ہے.
اگر ہم ان اوقات میں نماز کو ادا نہیں کر رہے ہیں اور اس کو ٹال رہے ہیں کسی بھی دوسری چیز کی بنا پر، تو پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا. ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے دنیا میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں. ہم سے اللہ رب العالمین نماز کے تعلق سے سوال کرے گا، ہمارے عمر کے تعلق سے سوال کرے گا، ہمارے ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا اللہ رب العالمین کہ ہم نے اپنی زندگی گزاری تو کیسے گزاری، ہم نے اپنی جوانی گزاری تو کہاں گزاری، ہم نے کمایا تو کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، اور اس کمانے کے بعد ہمارے پاس جو بھی مال و دولت تھی ہم نے اس کو کہاں خرچ کیا. ان تمام سوالات کو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا، واضح کر دیا. اب آپ بتائیے، ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کو سوالات بتا دیے جائے اور کہا جائے کہ کل آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور اس پر گراں قدر انعام ہے، سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو زیرو لائے گا؟ ہے کوئی ایسا؟ یقینی بات ہے کوئی زیرو نہیں لائے گا. کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو وہ کوشش کرے گا کہ ارے بھائی مجھے بھی بتا دو، میں بھی کچھ انعام پا جاؤں، کم سے کم انعام نہ صحیح پاس تو ہو جاؤں، کچھ نمبر پا جاؤں. اللہ رب العالمین نے ہمیں سوالات بتا دیے، یہ بھی بتا دیا کہ اس کا جواب کس طریقے سے تیار کرنا ہے، کیسے لکھنا ہے، ساری چیزیں بتا دی اللہ رب العالمین نے. لیکن اس کے باوجود ہم وہ سوالات بھی بھولے ہوئے ہیں، ہم ان تمام چیزوں سے غافل ہیں، اور ہم یوں ہی اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزار رہے ہیں. اگر اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجتا کہ ہم اپنے طریقے سے زندگی گزاریں تو اللہ رب العالمین رسولوں کو نہیں بھیجتا، قرآن نہیں بھیجتا، آسمانی کتابیں نازل نہیں فرماتا. لیکن اللہ رب العالمین نے بے شمار آسمانی کتابیں نازل فرمائی، بے شمار انبیاء اور رسول کو وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا تاکہ لوگوں کو ان کا وعدہ یاد رہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے عبادت کا وعدہ کیا تھا. تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین نے بھیجا کہ جاؤ میری وحدت کے بارے میں لوگوں کو سبق دو، میرے وحدت کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ، توحید کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تمام کے تمام لوگ میرے طرف آئے، مجھے جانے، مجھے پہچانے، میری عبادت کریں، مجھ سے مانگے. اللہ رب العالمین نہ مانگنے کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے. ایک وہی ایسی ذات ہے، ایک واحد ایسی ذات ہے جو نہ مانگنے کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے. اگر آپ کسی دوسرے سے کچھ مانگ رہے ہیں، ایک مرتبہ مانگا، وہ ہو سکتا ہے خوشی سے دے دے، اگر آپ کا قریبی ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ ضرور آپ کو کہے گا، ضرور ناراض ہو جائے گا وہ. لیکن اللہ رب العالمین کے خزانے سے کبھی کم نہیں ہوتا. جب اللہ رب العالمین سے آپ مانگیں گے وہ دل کھول کے دے گا، وہ بالکل دے گا، آپ کو جتنا مانگنا چاہتے مانگیے. لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ کہا ہے ہمیں کرنے کے لیے، وہ بھی کرنا ضروری ہے. اور یہ اسی وقت، یعنی اللہ رب العالمین نے جو بھی احکامات نازل فرمائے ہیں، جو بھی عبادت کرنے کے لیے کہا ہے، وہ اسی وقت صحیح ہو سکے گی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح طریقے سے محبت کرتے ہوئے، محبت کا دعویٰ نہیں، محبت کرتے ہوئے، اور محبت کی مثال اور محبت کی بنیاد اس چیز پر ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں ہر چیز کے اندر. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، مجھے مانو، میری بات مانو، میں جو بھی کہہ رہا ہوں اللہ رب العالمین کے احکامات کے بارے میں ان تمام کو مانو، کیونکہ میری بات کبھی بھی میری طرف سے نہیں، اللہ رب العالمین کے جانب سے ہوتی ہے. اس رب نے جو کچھ وحی کی ہوتی ہے میری جانب، وہی میں کہتا ہوں. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کو اسی طریقے سے بجا لائیں جیسا ہمیں اس کے کرنے کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طریقے سے محبت کریں جس طریقے سے محبت کرنا چاہیے، اور محبت اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز میں اتباع کریں، ہر چیز میں اطاعت کریں. لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، لیکن محبت کے بعد جو ہونا چاہیے، ہر چیز سے عزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے پاس، ہمارے نزدیک، ہماری دنیا، ہماری زندگی، ہماری تمام چیزیں محبوب ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، چاہے اللہ رب العالمین کی محبت کی بات آئے، صرف وہ دعوے میں دکھتا ہے. مسجد ہم آتے نہیں، یہ کیسی محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے؟ بدعات و خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، دین اسلام میں وہ چیزیں ہم وارد کر رہے ہیں، وہ چیزیں ہم لا رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے مشروع قرار نہیں دی. تو پھر ہم کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم سے محبت کرتے ہیں یا اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں؟
بہرحال ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ جب تک ہم ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کریں گے ہمیں یہ مقصد یاد نہیں رہے گا. کن چیزوں پر؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے پہلو کے بل، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں، جو بھی چیزیں اس کے درمیان ہیں ان تمام کے اندر اللہ رب العالمین کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. کیا کہہ اٹھتے ہیں؟ ان کی زبان سے بے ساختہ نکل پڑتا ہے، ان کو یاد آتا ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا تھا. وہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، ہے ہمارے رب تو نے ان تمام چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، باطل پیدا نہیں کیا ہے. پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک اپنی غلطی پر تھے، وہ ابھی تک اپنی زندگی کے مقصد کو بھولے ہوئے تھے. وہ پھر اس چیز کا احساس ان کو جب ہو جاتا ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں، فقنا عذاب النار، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، تو ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے. تو جب تک ہم اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کریں گے، جب تک ہم اس رب کی عبادت نہیں کریں گے، جب تک ہم اس رب کو یاد نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کے اندر غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، ہمیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق جو بھی کام ہم کو کرنا ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کر کے بتایا ہے اس طریقے سے ہم کو وہ تمام کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں زندگی اس طریقے سے گزارنا ہے، محبت صرف دعوے میں نہیں ہمارے عمل میں دکھائی دینا چاہیے. محبت اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین سے اور اس کے رسول سے کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین نے جو بھی احکامات نازل فرمائے ہیں ان تمام پر ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن اس طریقے سے عمل کرنا ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. ہماری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی، کسی مولوی کی مرضی نہیں چلے گی، کسی عالم یا کسی فقیر کسی پیر کی مرضی نہیں چلے گی. اگر کسی کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ملتی ہے، کسی کی بات اللہ رب العالمین کے احکامات سے ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تمام کی بات کو ہم رد کریں گے اور ہم تمام کی باتوں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے. قرآن کو ہمیں قرآن دیا گیا پڑھنے کے لیے، لیکن ہم تاقوں میں سجا کر کے رکھتے ہیں، صرف رمضان میں ہم کھولتے ہیں. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ قرآن ہمارے لیے دستور ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے یہ قانون ہے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں تو کیسے گزاریں. صرف اور صرف اپنے طور طریقے سے زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے کیا کرنے کے لیے کہا ہے، کیسے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنا ہے. ہمارے پاس اسلامی احکامات، اسلامی تعلیمات اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرتے رہیں تو ہماری زندگی کم پڑ جائے گی. لیکن ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ اسلامی احکامات، اسلامی تمدن، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت کم ہے، جس کی بنیاد پر وہ مغربی تہذیب کے دل دادہ ہوتے جا رہے ہیں، مغربی تہذیب کی چیزوں کو دین میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب کے سب آپ کے دشمن ہیں. آپ مسلمان ہیں، آپ کو مسلمانوں والا کام کرنا پڑے گا. اگر صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان یا ایمان والا کہتے ہو تو اسلام کے کیا تقاضے ہیں، ایمان کے کیا تقاضے ہیں، احسان کے کیا تقاضے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے کیا تقاضے ہیں، کلمہ طیبہ کے کیا تقاضے ہیں، کیا شرائط ہے، ان تمام کو پورا کرنا لازم ہے. لیکن اگر ہم پورا نہیں کر رہے ہیں تو اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا. پھر اس وقت اگر ہمیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ کہ کاش ہمارا یہ نامہ اعمال ہمیں دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. وہاں پر پھر افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں. ہم وہاں پر کہیں گے کہ ہمارے مال نے ہمیں فائدہ نہیں پہنچایا، ہماری سلطنت نے، ہماری حکومت نے، ہماری بادشاہت نے، ہمارے چاہ اور منصب نے فائدہ نہیں پہنچایا، سب کے سب نے آپ کو ہلاک کر دیا. اس وقت آپ کو پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں. اس وقت اگر ہم پچھتاتے ہیں تو فائدہ نہیں ہونے والا. پھر حکم ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا خذوہ فغلوہ، ارے پکڑ لو اس کو اور اس کو زنجیر میں، بیڑیوں میں لپیٹ دو، توق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں ڈال دو،
ثم فی سلسلۃ درعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر جو 70 گز لمبی ہوگی اس کے اندر ہمیں پرو دیا جائے گا، پہنا دیا جائے گا ایک ہی زنجیر کے اندر۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے اگر بچنا ہے، واقعی اللہ رب العالمین کے یہاں ہم کو کامیاب ہونا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار رہے ہیں اور عین اسی طریقے سے عبادت کر رہے ہیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کیا پھر ہم کامیاب ہے، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اور جب اللہ رب العالمین دنیا میں ہم سے خوش ہو گیا، جب ہمیں رضائے الہی نصیب ہو گئی، تو قیامت کے دن ہمیں دیدار الہی بھی نصیب ہو جائے گی۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے رب کو دیکھے، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے اپنے خالق حاکم مالک کو دیکھے، ہم میں سے ہر کسی کی یہ طلب ہے، یہ کسی کی چاہت ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا جس کے ذریعے آپ کو یہ نعمت اور آپ کو یہ انعام ملے۔ تو بہرحال ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے اور اسی طریقے سے عمل کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے۔ ہمیں بے جا خرافات، بدعات اور دوسری چیزوں میں جو دین کے اندر نہیں ہے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بہت زیادہ دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حرام کو بھی بالکل واضح کر دیا ہے، حلال کو بھی بالکل واضح کر دیا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک مشتبہات ہے، ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نہ پتہ ہے کہ وہ حلال ہے، نہ پتہ ہے کہ وہ حرام ہے، ایسی کچھ چیزیں ہیں۔ تو کیا اگر آپ چرواہے ہیں تو کیا آپ کسی کے کھیت میں اپنی بکری چرنے دیں گے اگر اس کے کھیت میں فصل وغیرہ ہے؟ نہیں نا، آپ سے جرمانہ وصولا جائے گا، جس کا وہ کھیت ہے وہ آپ سے آ کر لڑ پڑے گا۔ تو ہر ایک کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، ایک حدود ہوتا ہے، اس حدود میں رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے بھی حدود ہے۔ وہ حدود کیا ہے؟ حرام سے باہر نہیں نکلنا ہے، یعنی حرام جتنے ہیں ان کو ماننا ہے اور اس سے بچنا ہے، حلال جتنے ہیں وہ کام کرنا ہے۔ جو مشتبہات ہے اس میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی ہے، کیونکہ مشتبہات میں اگر پڑھیں گے تو ہمیں معلوم نہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، حرام میں پڑھے تو ہمارا جو انجام ہوگا وہ برا ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ لمبی حدیث ہے، یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو سب کچھ غلط ہے، سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی کے مقصد کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ نماز، روزہ، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، جس مقصد کے تحت تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرنے والا بنا۔ الہ العالمین، ہم میں سے بہت سارے لوگ، ہم تمام لوگ خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم تمام کو تو بخش دے۔ الہ العالمین، تم ہم تمام کی مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین، تم ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر سکیں اور برائی سے بچ سکیں، کیونکہ تیری توفیق کے بغیر نہ تو ہم کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں برائی سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا انه الغفور الرحيم، انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، قيموا الصلاة۔